सुप्रीम कोर्ट का कोई चपड़ासी हो ना, चपड़ासी पीएन, वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि आपको कहे कि आपसे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है, आप बड़े इज्जतदार हैं, आपके ऊपर मफरूरियत का धब्बा लगा रहेगा, आप वापस आए, हम टिकट दे देते हैं। ट्रैप करने वाला कोई चपरासी हो, कोई पुलिस का हवलदार हो, कोई दरोगा हो, कोई घटिया किस्म का तहसीलदार हो, कोई बहुत ही गंदा इंसान हो, वो ट्रैप करते होते हैं। जिस वक्त तक अल्लाह ताला ने आपको चीफ जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह का बना दिया हो, उधर आप इस तरह करके लाते हैं। जो केसेस थे मेरे नैब की अदालतों में, मैं 0-0-0 हो गया उन केसेस में, बिल्कुल मैं बाइज्जत बरी हो गया। अगर ये मेरी उस दिन बात सुन लेता वो चीफ जस्टिस, लेते नहीं कह रहा मैं उनको, सुन लेता वो चीफ जस्टिस मेरी बात, तो वो आज मैं इन प्रॉब्लम से नहीं पड़ता। किसी तरीके से इस टाइप का आदमी चीफ जस्टिस बन जाए। चीफ जस्टिस कर क्या रहा है? डैम, भाई तो अपनी मशहूरी करा रहे हैं, ये डैम बनाना है, ये फलानी चीज, जी ये चीज, वो चीज, वो जो तेरा काम है तू कर, लोगों की सलाहें करा रहा है। हाशमी साहब, आपको कौन कौन से बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, स्पेशली सियासत के सफर में? और खास तौर पर मैं एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बात करूंगी, उन्होंने कुछ आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ऐसा है? क्या मुझे ये बताएं, मुल्क का कोई चपड़ासी हो ना, सुप्रीम कोर्ट का कोई चपड़ासी हो ना, चपड़ासी पीएन, वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि आपको कहे कि आपसे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है, आप बड़े इज्जतदार हैं, आपके ऊपर मफरूरियत का धब्बा लगा रहेगा, आप वापस आए, हम टिकट दे देते हैं। वकील को कह रहे हैं आप चले जाएं, सेलदार साहब आप जाएं, उनको ले आएं, आप उनको कह दें, कौंसलर जनरल को कहते हैं तो उनको हम कहलवा देते हैं, उनका वो पासपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, उनका पासपोर्ट दें फौरन, वो फौरन आए, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई अरेस्ट नहीं करेगा, और बिल्कुल उनका जो है बड़ी इज्जत के साथ वो आएंगे। ये अब जब मैं पहले दिन आता हूँ तो कोई मुझे कहता है बड़ा छोटा आदमी है, तो क्यों आ गए हो? मैंने कहा कोई छोटा आदमी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है आपको ट्रैप कर लिया? ट्रैप करने वाला कोई चपरासी हो, कोई पुलिस का हवलदार हो, कोई दरोगा हो, कोई घटिया किस्म का तहसीलदार हो, कोई बहुत ही गंदा इंसान हो, वो ट्रैप करते होते हैं। ठीक। जिस वक्त तक अल्लाह ताला ने आपको चीफ जस्टिस, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह का बना दिया हो, उधर आप इस तरह करके लाते हैं। और फिर जब मैं पेश होता हूँ तो आप ये भी नहीं करते कि भाई आप मुझसे पूछ तो लें, जो आपके ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, आप मशहूर हुए क्यों, आप इधर से चले क्यों गए, क्या बात है? मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, और FI को नहीं पूछा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। वो उन्होंने जनाब अली FI को कहा आप इनको अरेस्ट कर ले। अच्छा, हमने सारी जमानतें कराई थी, तो उन्होंने कहा हाँ भी जमानतें कैसे हो गई? भाई जमानत इस तरह हो गई कि जमानत हो सकती थी तो हो गई, तो हाई कोर्ट के जज ने किया। तो कहते हैं कि अच्छा नहीं, और को? उन्होंने कहा जी एक इनका जुडिशियल केस है। भाई मैंने एक जुडिशियल फैसला दिया है तो उसमें मुझे आप अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते? जो आपने काम किए तो फिर तो आपके जुडिशियल केसेस में आपको अभी तक बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, आपको तो किसी गंदे सिपाही से थप्पड़ मारते हुए ले जाना चाहिए। मेरी पूरी बात सुने, मैं कोई प्यारे अच्छे लफ्ज नहीं बोलने की जरूरत मुझे। अच्छा, वो उनको थप्पड़ मारते हुए जेल में ले जाना चाहिए। अगर आप जुडिशियल फैसलों पे FIA केस बना सकती होती कि जिसके तहत नहीं बन सकते, उसके तहत उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने मुझे कहा इनको अरेस्ट कर ले, और मुझे वो अरेस्ट करके ले गए। अरेस्ट करके ले जाके उन्होंने मुझे ये बताया 2-2.5 साल में अंदर रहा जेल के। और वो जो केसेस थे मेरे नैब की अदालतों में, मैं 0-0-0 हो गया उन केसेस में, बिल्कुल मैं बाइज्जत बरी हो गया। अगर ये मेरी उस दिन बात सुन लेता वो चीफ जस्टिस, लेते नहीं कह रहा मैं उनको, सुन लेता वो चीफ जस्टिस मेरी बात, तो वो आज मैं इन प्रॉब्लम से नहीं पड़ता। उसके को पता नहीं कि जब मैं इधर आ गया, मैं 2.5 साल जेल रहा, मेरे दुबई के कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। और मेरा दुबई का कारोबार आज का नहीं था, वो बहुत पहले से नौकरी के पता नहीं 20 साल 30 साल पहले का था। वो मैं तो जाता रहता था बीच में, और मैं सैलरी नहीं लेता था, इसीलिए कि भाई मैं जाता हूँ दुबई में भी जाता हूँ अपने काम के लिए, तो ऐसा ना हो ना मैं सैलरी लेता था, ना मैं TA लेता था, ना पेट्रोल लेता था, ना घर का किराया लेता था, ना बिजली का बिल लेता था, ना टेलीफोन का बिल लेता था। इसी बिना पे कि मेरा अपना कारोबार है, मुझे जाता हूँ, तो फिर छोड़ के तो अच्छी बात नहीं होगी।
تو جس وقت جب اس ملک کو ایسے چیلنجز ہوں, مجھے کہا اس ملک کو ایسے چیلنجز ہوں کہ کسی طریقے سے اس ٹائپ کا آدمی چیف جسٹس بن جائے. چیف جسٹس کر کیا رہا ہے؟ ڈیم. وہ تو اپنی مشہوری کرا رہے ہیں, جی ڈیم بنانا ہے, جی فلانی چیز, جی یہ چیز وہ چیز. اور جو تیرا کام ہے تو کر رہے, لوگوں کی صلاحیں کرا رہا ہے, طلاق اور ان کی وہ کرا رہا ہے, وہ کیا تھی وہ, چلیں چھوڑو اس بچی کا نام کیا لوں میں, اور اس کو بلا کے اور صرف ان کی وہ کرا رہا ہے. بھائی تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہو, پاکستان کی عزت رکھ لو, استعفیٰ دے جاؤ, باہر جا کے الیکشن لڑو, اور الیکشن لڑنے کے بعد یہ سب کام کرو. تمہارا کیا کام ہے چیف جسٹس کا؟ اندر سیاست بھری ہوئی تمہارے اندر. اچھا ہاشمی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ انہوں نے کوئی ذاتی رنجش تھی جو آپ کے ساتھ رویہ رکھا, یا پشت پناہی تھی کسی کی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ, پر لیکن اس کے اندر وہ بھرا ہوا تھا اپنی وہ جو ہوتی ہے بڑی, کہ جی میں بڑی چیز ہوں, دیکھو میں اندر کر دیتا ہوں اس کو ایک لفظ سے کسی کو. بھائی تم میری بات سن کے مجھے اندر کر دیتے تو تمہیں کوئی بھی نہیں کہتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اتنا لوگوں نے تھو کیا, وکیلوں نے, سینئر وکیلوں نے, بیوروکریٹس نے, جو مجھے جن سے اریسٹ کرایا تھا ایف آئی اے والوں نے, انہوں نے تب کہا کہ کس قسم کا بندہ ہے سر, یہ دونوں دیکھو کس طرح نے بلایا ہے. کئی لوگوں نے کہا آپ کو ہم منع کرتے تھے نہ آئے, میں اور ایک نہیں منع کرتا تھا, پتہ نہیں کتنے فون آتے تھے مجھے کہ اس بندے تو اعتبار نہ کرنا. تو اس سے پوچھے تو چیف جسٹس بننے کے بعد جو عزت کمائی جاتی ہے وہ تو نے کمائی نہیں. تو نے جو 2-4 سال ادھر بیٹھ کے اپنی بےزتیاں کرائی, تو سمجھتا رہا میری بڑا ٹیکا ہے. یہ ٹیکا شیکا تو جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو کوشش کرتے ہیں, یہ وہ لوگوں کا ہوتا ہے. وہ جگہوں کے نام نہیں لینا چاہتا, ان حلقوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا جس علاقوں کے آدمی یہاں کپڑا ڈال کے پھرتے ہیں نا, وہ والے بھی لوگ بھی تیرے سے اچھے ہیں. اچھا ہاشمی صاحب, ایک میں جنرلائز سوال کرنا چاہوں گی, یہ ساری گفتگو سے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم شہید ذوالفقار بھٹو صاحب کی بات کریں, ان کے ساتھ کیا ہوا. ہم لوگ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کریں, ان کے ساتھ کیا ہوا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات کریں, ان کے ساتھ کیا ہوا. جنرل پرویز مشرف کی بات کریں, ان کے ساتھ کیا ہوا. آپ کسی کے بھی حامی ہیں یا کسی کے بھی مخالف ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جسٹ میں ایک آپ کو چیزیں گنوا رہی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا آیا, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں یا پھر وہ اعلیٰ عدلیہ کے بڑے ہیں, جب وہ موجود ہیں تو وہ بہت اچھے ہیں, جیسے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہی سب کچھ ہو رہا ہے تقریباً تمام سیاستدانوں کے ساتھ, تمام اس ملک کے بڑوں کے ساتھ. کیوں؟ دیکھیں بات سنیں, دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے فوج کا معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ غلط پھانسی دی گئی. 40-45 سال کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ان کے بارے میں جو ان کے, اور جو بعد میں جو ان کے ساتھ کر بھی دیا, وہ بڑی کہانی ہے. کبھی آپ پوچھیں تو میں تو اس وقت ادھر تھا, میں تو 4 جولائی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا جب ہم ادھر سے نکل کے گئے. اس کے بعد مارشل لا لگی ہے. اس وقت تک کیا ہو رہا تھا, بار بار فون آ رہا تھا. ضیاء الحق کا, طارق رحیم اے ڈی سی تھے, یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہوگا, اور اس کی میٹنگ اس کے بارے میں ہو رہی تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے سارے بیٹھ. اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہوئی, اس کے بعد رات 12-1 بجے انہوں نے آیا اور ان کو مری کے گیسٹ ہاؤس میں, مری کے گورنر ہاؤس میں جا کے انہوں نے ٹھہرا دیا. وہ والی کہانی بھی کبھی آپ ٹائم ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اس طرح ہی جیسے آپ محترمہ کی بات کر رہی ہیں, محترمہ نے اور سیاست میں کیا نہیں کیا. وہ جون جولائی کی گرمی میں اور جیلوں میں ٹین کی چھتوں کے نیچے, بیگم بھٹو نے وہ کرکٹ کے میچ میں گئی, اس پہ لاٹھیاں پھسائیں, یہاں سے خون بہ رہا ہے ان کا, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن وہ جو ہے اپنی ڈیموکریسی کے خاطر وہ کرتی رہی. ان کا ایک بیٹا شہید کرا دیا ان کو ڈرانے کے لیے کہ اب بھی باز آ جاؤ. کسی کے بچے کو کھانسی ہو جائے نا, کھانسی ہو جائے تو وہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا کھانسی کو, وہ ہر وقت وہ اس کو ڈر لگتا ہے. کسی کی اولاد کا تو باپ اور ماں ہی جانتے ہیں, اور اس کا بیٹا جوان دنیا سے چلا گیا, اس نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ ضیاء الحق ہمیں معافی دو, ہم جاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا سیاست میں. ان کا دوسرا بیٹا بھی چلا گیا, وہ بعد میں ان کی بیٹی بھی چلی گئی. تو وہ جب تک دوسرا بیٹا بھی چلا گیا, پھر بھی وہ انہوں نے کسی کے ساتھ وہ نہیں کی. انہوں نے MRD بنائی, ARD بنائی, اور وہ کام سیاست کے لیے کرتی رہی. اس طرح ہی محترمہ کو میں نے دبئی میں جا کے کہا کہ محترمہ پاکستان آئیے گا, وہاں ایسا ایسا ہوگا, اور یہ
تو مجھے کہنے لگے کہ آصف، اگر مجھے کسی نے کہا تھا کہ ان کو کہو کہ تو جب میں نے انہوں نے کہا کہ آصف اس کا مطلب پھر میں پالیٹکس چھوڑ دیتی ہوں نا، میں سیاست چھوڑ دیتی ہوں، میں چلی جاتی ہوں انگلینڈ بیٹھتی ہوں، امریکہ بیٹھتی ہوں، میں لندن میں صنم کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہوں، سر ان کی بہن جو ہیں وہ لندن میں رہتی ہیں، تو اور کر دیتی ہوں، پھر چھڑتی ہیں ادھر کو. تو یا میں نے اگر سیاست کرنی ہے پھر تو میں نے پاکستان آنا ہے. اب پھر وہ آئی. اب جو لوگ برداشت نہیں کرتے، جو ان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے تھے اور ان کو پتا تھا ان کے رہتے ہوئے ہماری دال نہیں گلنی، وہ انہوں نے سب نے مل کے ان کو بھی شہید کر دیا. اور نہیں دیکھا کہ اس کے کتنے معصوم چھوٹے بچے ہیں، کیا کیسے چلیں گے، کیا ہوگا. لیکن وہ پروردگار ہے اوپر، اور اس پروردگار نے دیکھیں آصف زرداری صاحب نے سیاست کو ان کو سنبھالا دیا، بیٹے کو ان کا پارٹی کا وہ دیا. آگے لگ رہی تھیں اور اتنی زبردست آگے لگنی تھیں. جب بی بی کی تسلیم ہو رہی تھی اس کے بعد، تو وہ جب لوگوں کا دیکھا پھانپا تو آصف زرداری نے کہا نہیں خبردار، یہ تم نے کہا کہ پاکستان نہیں کپے، پاکستان کپے گا. ورنہ میں سندھ گیا تھا، میں نے ہر چیز جلی ہوئی دیکھ رہا تھا وہاں، اور پھر کیا ہونا تھا لیکن اگر آصف زرداری نہ روکتے ان کو تو کیا بنتا ملک کا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی انسان کی شخصیت اور انسان کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے نا کچھ زیادہ مفروضے اور غلط فہمیاں ڈالنے میں، اور اس میں ہمیں دنیا میں ہوتی ہے لیکن ادھر کچھ زیادہ ہے. اچھا سر، پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاست میں کیا لگتا ہے آپ کو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ چیئرمین بلاول بھٹو کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ اور سب سے اہم بات پنجاب میں کس طرح سے جگہ بنا سکتی؟ جی پنجاب میں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک جڑ ہوتی ہے، جڑ جو درخت ہوتا ہے نا، وہ بورڈ کا درخت بھی ہو، تو اگر آپ اس کو کاٹ دیں اور جڑ نیچے رہنے دیں تو وہ اپنی شاخیں نکالتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جڑیں ادھر موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کچی آبادی خاتہ مول چند، کچی آبادی شمع سلمہ، کچی آبادی شاہ جمال، کچی آبادی فاضلہ کنانی، عوامی رہائشی اسکیم، یہ شاندرا ملالا، سارے مزدور جو تھے جب پہلے زمانہ تھا، آپ تو پیدا نہیں ہوئی بلکہ آپ کی مدد بھی نہیں پیدا ہوئی، لیکن اس وقت تو جو یہ تھے نا، جیسے فرض کریں گاڑی نے اگر سائیکل والے کو مار دیا تو غلطی سائیکل والے کی ہے. ایک زمانہ تھا اور سائیکل والا بات بھی کرتے ڈرتا تھا کہ مجھے اور شہید ذوالفقار بھٹو نے ایسا چیلنج کیا کہ سائیکل ٹکرائی مرسڈیز کو تو مرسڈیز والا سائیکل والے سے معافی مانگ رہا ہے. تو یہ جو ہم نے کیا، مزدوروں کو ہم نے پکا کر دیا اپنا فیکٹریوں میں، اور مزدور جو ہے نا مالک مزدور سے ڈرنے لگ پڑا. لیکن وہ ٹھیک ہے کہ ہم وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ مالک ہے، اس کا اپنے پیسے لگایا کام کرے. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہی قوم چل رہی ہے نا، وہی لوگ چلے آ رہے ہیں نا. تو وہ لوگ تو پیپل پارٹی کی جڑ ہے نا، سب جڑیں ہیں. اب ان جڑوں کو واپس پیار کرنا ہے، ان جڑوں کو ہمیں بتانا ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو ختم کرتے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ آپ کے اوپر پہلے بھی جان دیتے رہے اور ابھی بھی دیں گے. آسان ہوگا سر؟ یہ آسان ہوگا مشکل ہوگا؟ اتنا مشکل کوئی کام نہیں تھا. سیاست میں کیا مشکل کام ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر میں آج اگر عہدیدار ہوں کوئی بڑا اور میں جاتا ہوں ایک کچی آبادی میں جا کے لوگوں کو ملتا ہوں، کسی کا کوئی بچہ اسپتال میں ہے تو اس کا جا کے چیک کرتا ہوں، اس کو پوچھتا ہوں، تو وہ آبادی وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ جی پاکستان پیپل پارٹی ہمارا کام کر رہی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی ہم نے پوچھتی ہے. یہ وہ واپس اپنے آپ کو ان کو احساس ہو گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ سارے لوگوں کو ہم واپس لا سکتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے کام کر رہے ہیں ہم، اور سندھ میں بھی نئے ہاسپٹلس بن رہے ہیں، دوسری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے نام لیا میرے آگے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بہت بڑی فیور ہے وہ پیپلز پارٹی کے، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں لوگ بہت ہیں لیکن نہیں اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں. اس سے اچھا کام ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک عورت کو اگر 15,000 روپے مہینے میں مل جائے نا، 15,000 بالکل کوئی رقم نہیں لیکن بہت بڑی رقم ہے. اس کو شام کو 500 روپے ملیں گے تو وہ اس میں انڈا بھی کھائے گی، ٹوسٹ بھی کھائے گی، چائے بھی پیے گی، دوپہر کا کھانا رات کا کھانا کھا سکتی ہے، بلکہ اپنے ساتھ کسی ایک کو کھلا بھی سکتی ہے. اور ہم نے تو فیملی میں جتنے عورتیں ہوتی ہیں ان کو دی. لیکن اس میں تھوڑی سی بات یہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھی افراد پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو، اور پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آپ کی اپنی نہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ دونوں ٹائم پہ گورنمنٹ ہماری اپنی نہیں تھی.
اس کو صحیح طریقے سے نہیں وہ کرا جا رہا. جیسے میرا ایریا جو ہلکا ہے شادرے کا اور اس علاقے میں ادھر ایک بھی آفس نہیں ہے ابھی, اور جگہوں پہ آفس نہیں ہے. عورتیں جاتی ہیں وہ اتنی دور جانا پڑتا ہے, جب دور جاتی ہیں تو وہاں عورتیں لائنوں میں لگتی ہیں, بیچاریوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے جانا پڑتا ہے اور وہ نہیں آتی. اور میں اس آپ کے چینل کے وساطت سے جان کے بھی بات کر رہا ہوں تاکہ ان کی چیئرمین سنیں, اور جب وہ یہ سنیں گی تو ان کو پتہ لگے گا. ان کو چاہیے کہ ہر MNA کے علاقے میں آفس بنائیں, MPA کے علاقے میں آفس بنائیں تاکہ لوگوں کو سفر میں آسانی ہو. بھید بھاؤ, یہ عورتیں کون ہیں, غریب نہیں ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, ایک تھوڑی کہ گاڑی کا دروازہ کھولیں گی بیٹھ جائیں گی اور پیسے لینے جائیں گی, وہ نہیں کہ بسیں بدلیں گی, بس نہیں کدھر سے جائیں گی. اب شادرے سے اگر وہاں جانا ہے, کدھر ہے یہ جماعت اسلام کی جو آفس, اس کو کیا کہتے ہیں اس علاقے, منصورہ. اگر آپ نے شادرہ سے منصورہ کے آفس میں جا رہے ہیں, آپ کو آج کل کہہ رہے ہیں جی منصورہ کے آفس میں جاؤ, تو منصورہ کا آدمی بھی ادھر ایک اچھا بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس کو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, جو نام نہیں اس وقت یاد آ رہا. تو آپ کو میں یہ بتاؤں تو اگر وہاں جانا تو آپ بتائیں کیسے جائیں گے. اگر وہ رکشے میں جائیں تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اور اگر وہ بس میں جائیں تو ایک بس چھوڑیں پھر دوسری لیں, پھر تیسری چھوڑیں, چوتھی پھر کدھر سے پہنچیں کیا. تو اس لیے جو مجھے یہ ریکویسٹ ہے اپنی آپ کے چینل کے ساتھ سے کہ ان کو ہر MNA کے علاقے میں, MPA کے علاقوں میں سوچ کے اور اس کا آفس بنانا چاہیے. اور اس کے آفس کی کمی ہے, باقی جو اسکیم ہے, جو سوچ ہے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے نا, اس سے یاسر زرداری صاحب کی سوچ تھی, انہوں نے اپنے وقت میں یا آفس میں بے نظیر انکم سپورٹ کا کرایا تھا. تو یہ جس سے تو اچھا کام کوئی نہیں. آپ یہ دیکھیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جن کو ملتے ہیں, وہ اتنی بڑی رقم ہے ان کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے.